वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही मोहतरम सिस्टर आलिमा हादिया अलवी साहिबा। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारी मेहमान की तरफ और टॉपिक जो आज हमारा रहेगा वो सीरत और उसवा जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा से जुड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हिदायत टीवी के लिए खुसूसी वक़्त निकाला और आपको हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और हदीयत भी पेश करेंगे अय्याम अज़ा के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी खिदमत में, आपकी शुरूतीन की खिदमत में, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में और बिलखुसूस की जानिब से, आप सबकी जानिब से इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहू की बारगाह में हदियाए ताज़ियत और पुरसा पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें उम्महाते मासूमीन के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सिस्टर आज जो जिस तरह के हम देखते हैं कि आज जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं, इसमें किताबें पढ़ने का तो रिवाज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और किताब को हाथ में रख के पढ़ना, स्पेशली मैं उन माँओं के लिए मैसेज चाहती हूँ कि जिनके बच्चे भी छोटे हैं, जो अर्ली 7-8 ईयर में हैं, यानी और अभी स्कूल गोइंग हैं। कितना ज़रूरी है उन हर माँ के लिए, बेशक हमें नहीं भी बुक्स पढ़ना पसंद हो, लेकिन हमें अगर अपना मुआशरा बुक रीडर बनाना है, तो कितना ज़रूरी है कि इस रोल को हर माँ, हर बाप भी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि माँ का रोल है। मैं पर्सनली जो एक्सपीरियंस से जो बात कर रही हूँ कि बाप का रोल भी 90% और 90% माँ का इक्वली चलता है, क्योंकि अगर बाप नहीं किताब पढ़ रहा, मिसाल कह रही हूँ, मतलब कितनी मिसाल किताब की है तो वो अलग चीज़ है। तो इसलिए ये दोनों पेरेंट्स का इस हवाले से संजीदा होना, और चाहे अगर नहीं भी हमें पसंद तो हम प्रिटेंड करके पढ़ें कि ताकि डेली एक रूटीन में माहौल में ये चीज़ आए। कितना अहम है ये, स्पेशली जब आप मकतब अहले बैत को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आज पूरी दुनिया का दुश्मन भी जानता है और दो कि हमें मालूम है कि इस्लाम के दुश्मन और दोस्त कौन हैं। और इस हवाले से हमें अपनी अगली जनरेशन्स को अगर हम किताब से आज काट देते हैं तो कितना नुकसान करते हैं। और जो आज आपने किताब चुनी है उसके कुछ मैं चाहूँगी कि बारे में बताइएगा कि क्या उसके अंदर अहम पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों को हमें ज़ेर गौर रखना चाहिए और क्या इस किताब की ख़ासियत है, इसके राइटर के बारे में कुछ बताइएगा और कुछ अच्छे अक़वाल अगर आपके सामने से गुज़र सकते हों और आप शेयर करना चाहें उस हवाले से। जी ज़रूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिस्टर फ़ाइज़ा, मैं अपनी बात को आपकी बात से कनेक्ट करते हुए शुरू करूँगी, फिर हम इस किताब की तरफ भी बात करते हैं इसके लिए भी। देखिए, आपने एक बात की कि हमने इस नस्ल को लीडर कैसे बनाना है। सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि इन मदर्स के अंदर ये थॉट तो डेवलप हो कि उनके बच्चे जो हैं वो लीडरशिप की तरफ कैसे जाएँगे। उनके अंदर एक सोच तो आए। मुझे बहुत कम जो इनकलाबी माएँ हैं, जो बहुत बाअमल माएँ हैं और जो वाक़ई पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अमली तौर पर, अमली उन्वान से समझती हैं, उन माँओं को दरकिनार रखते हुए जो बहुत ही थोड़ी-सी मिकदार में है, जिसे हम कहते हैं कि वो एक आटे में नमक के बराबर ये माँओं की तादाद है कि जिनके अंदर ये सोच पाई जाती है कि हमने अपनी औलाद को लीडर बनाना है। एक लीडरशिप की सोच है और वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करती हैं कि वो एक अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छा मोमिन और शिया बनाए और एक अपनी इस कौम को, इस जनरेशन को जब दुनिया से जाएँ तो एक लीडर देकर जाएँ। ये तो सोच ही पहले डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फिर करना क्या है, आज की खातून ने करना क्या है, आज की माँ ने करना क्या है, उसने खुद को कैसे एक अच्छे सांचे में ढालना है और फिर उस ज़ाहिर बात है वो खुद अपने अंदर वो तमाम सिफ़ात पैदा करेगी, वो अच्छी घर की लीडर होगी तो वो बच्चों के अंदर लीडरशिप पैदा करेगी।
تو سب سے پہلے تو اس سوچ کو لے کر آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے کیونکہ آج جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا دن بھی ہے، تو ہم نے جس کتاب کا بھی انتخاب کیا ہے یہ ایک بک ہے، مجھے بڑی اچھی کتاب یہ لگتی ہے، اور میں اس میں جیسے بھی کسی معصوم کا بالخصوص اگر خصوصیت سے دن ہوتا ہے تو میری یہ عادت ہے کہ میں ان معصوم کی وہ ولادت کے عنوان سے ہو یا پھر معصوم کی شہادت کے حوالے سے ہو، تو میری اپنی فیلنگس یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت ان امام کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شرف قبولیت حاصل کرے، تو ان امام کی ماں کا تذکرہ کرنا میں اپنے لیے بہت واجب سمجھتی ہوں۔ تو اگر اس چیز کو دیکھیں کہ جن گود سے یہ پروان چڑھ کر آ رہے ہیں ان گودوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ان باشرف باعظمت خواتین کہ جو تمام قیامت تک کی خواتین کے سروں کا تاج ہے، مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، وہ یہی امہات معصومین علیہم السلام ہے، جس کتاب کا ہم نے آج ذکر کیا اور یہ آپ کے سامنے اس کا ڈسپلے بھی کیا ہے۔ تو دیکھیے اس امہات معصومین میں ہمیں جتنے بھی ہمارے معصوم ہیں یعنی 14 جو معصوم ہیں ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں، ان کی والدہ گرامی، ان سب کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ بہت ساری ایسی بھی ہیں جو امہات ان میں سے جن کا بہت زیادہ ذکر موجود نہیں، لیکن بہرحال جب وہ امامت کے در پر آئی ہیں تو ان کی زندگیاں سامنے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ صرف ایک خاتون ایسی ہیں، جب ہم امہات معصومین اس کتاب کو کھولتے ہیں یا کسی بھی معصوم کی والدہ گرامی کے حوالے سے ہم ان کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ جو سوچ ہے نا کہ وہ تو جو ہے وہ معصوم ہستیاں تھیں اور وہ تو عرش الہی کی مکین ذوات مقدسہ تھیں اور وہ بیویاں ماورا تھیں ہم سے، ان کی صفات ان کی خصلتیں بہت مختلف تھیں۔ تو اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں امہات معصومین میں صرف ایک ماں ایسی ہیں کہ جو معصومین میں آتی ہیں، جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سے ہٹ کر اب جتنی بھی خواتین ہیں، مولا کائنات کی والدہ لے لیجئے، امام زین العابدین کی والدہ ہیں، امام محمد باقر کے اور سلسلہ وار آتے ہوئے والدہ گرامی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہم تک جب ہم پہنچتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیبیاں، یہ ذوات مقدسہ، یہ ہستیاں، یہ خواتین معصوم نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے در اہل بیت پر آ کر اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان کے دائرے میں وہ آئی ہیں، لیکن یہی تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہاں پر ہی تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سوچ آتی ہے کہ اگر یہ خواتین اپنی زندگی آدھی زندگی گزار کر ایک زندگی کے بڑے حصے کو صرف کر کے جب اس در پر آئی ہیں، تو پھر دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے اور اپنے اندر کیسا انقلاب برپا کیا ہے، اور وہ خواتین کہاں فرش سے عرش کی فضیلتوں میں عرش کی بلندیوں تک پہنچی ہیں کہ خداوند عالم نے ان ذوات مقدسہ کو چنا، ان ماؤں کو، ان ہستیوں کو چن لیا، ان کی گودوں کو چن لیا، اور ان کا اپنا کردار اتنے کمال کو پہنچ گیا تھا کہ پھر انہوں نے خداوند عالم کی حجتوں کی آئمہ طاہرین علیہم السلام کی تربیت فرمائی ہے۔ تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر خاتون کے لیے جو یہ سوچتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا ہم نہیں کر سکتے ہیں، ان امہات معصومین اس کتاب کو کھولیے اور پڑھیے، اور اتنا لطف آئے گا، اتنا سرور آئے گا ان ماؤں کو پڑھنے سے کہ وہ بھی تو خواتین تھیں جو کیسے ماحول سے اٹھ کر آئی ہیں، اور در اہل بیت پر جب آئیں تو کیسا انقلاب برپا ہو گیا۔ اور انقلاب برپا بھی ظاہری بات ہے، در اہل بیت ہے تو انقلاب تو برپا ہوگا، کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق یہ گھر ہے، یہ طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے،
اور اگر وہ واقعی ان کے کردار کو اپنا لیں تو پھر یہی وہ خواتین ہیں کہ جن کی گود میں اللہ تعالیٰ نے امام بھیجے ہیں. اور اگر ہم انہی ذوات مقدسہ کو سمجھیں تو پھر آج ہم بھی اپنے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، ہم بھی ان گودوں میں ایسے جوان، ایسے بیٹے، ایسے بیٹیاں پروان چڑھا سکتے ہیں کہ جو اس آخری دور میں امام وقت عجل اللہ تعالی فرجہم کے دور غیبت میں، اور کتنا پرآشوب دور گزر رہا ہے، ہم کتنی سخت اور ایک آخری زمانے کا وقت گزار رہے ہیں. تو آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو ایسے ہی پاکیزہ لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی رہنما افراد کی ضرورت ہے، ایسے رول ماڈلز کی ضرورت ہے. تو ان امہات معصومین سے اگر ہم سیکھیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو ایک سنجیدہ معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں، سنجیدہ خواتین کو تشکیل دیتی ہیں، اور وہ اسلوب سکھاتی ہیں یہ مائیں کہ انہوں نے اگر اماموں کی پرورش کی ہے تو امام کے چاہنے والوں کی اور امام علیہ السلام کے لشکر کو تیار کرنے کے لیے بھی ان سے جڑی ہوئی ماؤں کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے ان خواتین نے، امہات معصومین نے اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے خدا کے وہاں ایک بہت قرب کا مقام حاصل کیا ہے، اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا. اسی طرح سے آج کی خاتون بھی یہ تمام مقامات کو حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو روشن کریں، خود اپنے ضمیر کی شمع کو روشن کریں. جب اپنے دل کے اندر نور ہوگا، اپنا وجود نورانی ہوگا، تو پھر دیے سے دیا جلتا ہے اور ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے اور اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں. تو بات پھر وہیں آ کر رکتی ہے کہ ان خواتین سے ہم سیکھیں، یہ معصوم نہیں ہیں، یہ شروع سے اہل بیت کے در پر نہیں تھیں، لیکن اس پاکیزہ در سے آ کر جڑ گئیں، اور جڑنے کے بعد پھر انہوں نے معاشرے کے لیے قیامت تک کے لیے بے مثال اپنی زندگی کو گزار کر مشعلے راہیں اور قیامت تک رہیں گے. اچھا، اس میں جو ایک سوال نکلتا ہے وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دیکھیں یا حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی ایون دیکھیں، تو ان لوگوں کا دور وہ دور تھا جو کہ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جسے دوسرے لفظوں میں جب اسلام ابھی ظاہری طور پہ نہیں تھا. مگر ان لوگوں کے اندر جو پاکیزگی تھی، جو طہارت تھی، جو اخلاص تھا، یعنی اور ایسا کیا تھا کہ جو ان کو اتنا خالص رکھ گیا. اور آج ہم اپنی خواتین کو دیکھیں، حتیٰ مطلب میں اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھتی ہوں، میں کسی کو نہیں کچھ کہتی، کیونکہ ہم اپنا تجزیہ کریں سب سے زیادہ تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ اپنی ذات کو بھی اگر ہم دیکھیں یا اوور آل ہم خواتین کو دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت بھی ہیں، دین کے بارے میں بھی پتہ ہے. آج جو جس طرح مثلاً ایران میں بھی خواتین ہیں، ایک کردار ادا کر رہی ہیں، اور ایک اوور آل دنیا میں خواتین کردار ادا کر رہی ہیں. تو ہم اتنا پیچھے کیوں ہے جبکہ دین بھی آ چکا ہے، رسول خدا، اہل بیت معصومین کی زندگیاں بھی ہم روز اسٹڈی کر رہے ہیں. ابھی یہ 2.5 مہینے مطلب ہونے والے ہیں اس ساری مشق کو جو ہم کربلا کے حوالے سے کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جب ہم پورے سال میں ماہ رمضان ہوتا ہے، پھر بی بی فاطمہ کے ایام ہوتے ہیں، تو اگر ہم غور کریں تو پورے سال میں پھر بھی 3-4 دفعہ تو میجر موقع آتے ہیں کہ یعنی مہینہ سارٹ آف ہمارے پاس ورک شاپس بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انڈیویجول شہادتیں یا مناسبتیں آ جاتی ہیں ولادت کے حوالے سے. مگر ہم اپنے اندر اس بیداری، یعنی ابھی آپ نے شروع میں بھی یہ جملہ کہا کہ بہت ہی مٹھی بھر ایسی خواتین ہیں جو واقعی نہج پر ہیں. ہمارا ورلڈ ویو کہاں خراب ہے کہ ہم اس نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو لمس نہیں کر پا رہے قلبی طور پہ، کہ جو انسان کو دور جاہلیت میں بھی وقت کے نبی، وقت کے امام سے اور ان کے لیے کیے جانے والے اہتمام سے جوڑ دیتا ہے انسان کو. اور ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، دین بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم بے ہوش ہیں ایک وے سے دیکھا جائے تو. یعنی ہمیں کوئی ہلا کے بھی اٹھائے تو ہم نہیں اٹھ پا رہے ہیں. یعنی ہمارے سامنے سب ہو رہا ہے پھر بھی نہیں ہم اٹھ پا رہے ہیں. ہماری جو اگر اصل کا اس کا اندازہ ہم شادیوں سے، اپنی گھریلو زندگیوں سے، ہمارے بچوں کی رسومات ڈفرینٹ ٹائپس کی، چاہے برتھ ڈیز ہیں، شادیاں ہیں، کوئی بھی چیزیں کر لیں، اور رشتہ داروں سے دشمنیوں کی فارم میں کر لیں، کسی بھی چیز کو ہم چیک کر لیں تو آپ پورا ایک کتابچہ بن جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کلیکٹیولی. تو
क्यों फिर हम नहीं ले पाए इस चीज़ को अभी तक? आप ये देखिए सिस्टर फायजा, अभी जैसे अरबाईन भी गुजरा, बहुत बड़ा इवेंट था अरबाईन का। खसूसन देखिए हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह, कराची में, लाहौर में, जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर कितने बड़े इज्तिमाआत होते हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, अगर खसूस हम करबला के हवाले से जो जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है, आप ये देखिए, या हम अरबाईन से हटकर भी पूरे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल तक सारे टाइम की बात करते हैं, और उसके अलावा जो साल में भी इवेंट आते हैं, यानी हम कभी भी मिंबर से जुदा नहीं होते। पूरा साल हमारा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जारी और सारी रहता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2.5 माह के बाद सब खत्म करके बैठ जाते हैं, चलता रहता है सिलसिला। लेकिन देखिए, हमने इस अज़ादारी को सिर्फ एक रस्म बना लिया है। आप देखिए जैसे वो शादियों में या किसी भी मौका पे एक रस्म होती है कि हमने ऐसा करना है, या अब तो खैर उस सोच के लोग बहुत कम रह गए। अब तो टाइम बहुत बदल गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता था, या हमारे बड़े ही ऐसा करते थे। यानी वो एक नादीदा सी तकलीद है, जिसे अंधी तकलीद आप कहते हैं, एक आदत बना ली है। यूँ कह लिया जाए कि एक आदत है कि हमने ये टाइम है, ये दिन आना है, या 2.5 महीने हैं, हमने इसी तरह से मिंबर लगाना है, ख़वातीन आएँगी या मोमिनीन आएँगे और खिताब किया जाएगा, और नज़र नियाज़ और खाने-पीने का ठीक-ठाक एहतमाम होगा, और अपनी तरफ से उसमें 4-5 बिदअतें भी ऐड कर दी जाएँगी, और बहुत नामुनासिब हरकत भी उसमें शामिल हो जाएँगी। सो एंड सो, बहुत उसमें ये खुद से एक अलग मौजू है जिस पर हम कभी बात कर सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरत यहाँ जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, वो बहुत पीछे रह गई है। अज़ादारी सिर्फ एक आदत बनकर रह गई। अज़ादारी सिर्फ एक जो है ना, वो एक बरकत का ज़रिया बन के रह गया कि बस मैंने घर बनाया है तो मैंने जो है वो अज़ादारी करवानी है, और ये बरकत का बायस है, या मेरी मन्नत थी, मेरा बेटा होगा, मजलिस होगी, या मेरा वो फलां अलम काम होगा, की घरों नज़र के थी। ऊपर अलम यानी लगाएँगे हम। नज़्र न्याज़ का एक सिलसिला वो बन गया ना, एक आदत बन गई, एक रस्म बन गई, एक बड़ों से सुना और हम उसी तरह से आए। हालाँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी बख़ुदा इसलिए नहीं दी थी कि आप लोगों को, मोमिनीन को इकट्ठा करके बड़े एहतमाम से बारबेक्यू करें और बड़ा कैटरिंग का आप अरेंजमेंट करें, और लोग खाना खाकर वहाँ से जाएँ और अश-अश करें, जी वहाँ पर 4 डिश थी और 5 डिश थी, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, आगे जश्न शुरू हो जाएँगे खैर से रबीउल अव्वल में। तो आप देखिए कुछ सालों से तो फिर बड़ा ही हर साल कुछ अपने ही टाइप की जो है ना वो क्या कहा जाए, नई-नई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अब आप जिनको देखकर देखिए मैं समझती हूँ हमारे कि खुद हम आम इंसान है ना, तो हमारा दिल रोने लगता है। तो मुझे नहीं मालूम अहले बैत के दिल को क्या तकलीफ पहुँचाते होंगे, जो यानी इस सेंस में तो कि देखिए मकसदियत अगर आप ख़त्म कर दें ना किसी चीज़ में से, चाहे वो विलादत है या शहादत है या अज़ादारी है या दीन है, उसका मकसद जिसके लिए वो बनाया गया था, तो पीछे बचता क्या है हमारा? मतलब फिर वो रस्में करने से तो हम इसीलिए नहीं कहीं पहुँच पा रहे शायद, जो हम आप कह अगर रहे किसी दिन इस बात को समझ जाएगा ना, हमारा मुआशरा किसी दिन इस बात को समझ जाएगा ना, तो फिर ही वो असल हदफ और असल मकसद की तरफ आएगा। जब लोगों को ये समझ आ जाएगी, इमाम हुसैन ने हरगिज ये कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि मैं अपने घर में साल में 1-2 मजालिस जरूर करवाऊं, अगर वो मजालिस नहीं हो सकी तो पता नहीं कौन सा अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो जाएगा, और हैं। अगर मैंने बिल्कुल। करवा दी है, बेशक बाइसे बरकत है जिक्र, इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए, एक जिस्म है और एक रूह है, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। वो जो जैसे आज का हमारा मुआशरा सिर्फ़ एक मादियत में, यानी अपने चेहरे के बनाव सिंगार में ही कितना इफ्तिज़ा फैलता जा रहा है। न जाने क्या सर्जरियाँ और ने आई डोंट नो क्या-क्या कुछ उसमें चल रहा है। तो एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। इबादत का भी एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। एक तो ये अज़ादारी है कि जो हम कर रहे हैं, लेकिन इस अज़ादारी की एक रूह है, एक रूह अज़ादारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जो था, वो मकसद जो है वो बहुत खामोश होकर रह गई। हमारी अज़ादारी जो है ना, वो बेरूह होकर रह गई है, बेजान होकर रह गई है। जब इस बात की तरफ मुतवज्जे होंगे, तो फिर ही ये चीज़ फिर दूसरे नंबर पे
ایک تو بانیان کو مومنین کو جاگنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے ساتھ بہت بڑا کردار آتا ہے ان افراد کا جو اہل منبر افراد ہیں، وہ مرثیے کی صورت میں ہوں، وہ نوحہ خانے کی صورت میں ہوں، وہ خطاب کرنے کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، ضرورت جو ہے نا وہ ایک معاشرے کو زندہ اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو منبر امام حسین موجود ہے، ہمارے پاس تو پورا سال ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر ہمارے یہ خطیب حضرات، خطابت کرنے والی خواتین جو ہیں، جب ان کے اندر یہ ایک انقلابی روح بیدار ہو جائے گی اور وہ کلمات جب ان کے منہ سے ادا ہوں گے تو 100 افراد میں سے نہ بھی اثر کرے، 10 افراد اس میں سے ضرور اثر لے کر جائیں۔ تو رسول اللہ سے بھی کہا گیا تھا وما علینا الا البلاغ۔ تو دیکھیے جس نہج پہ معاشرے کو ڈالا جائے گا نا، معاشرہ اسی نہج پر چلے گا۔ تو جب تک ممبر سے ہی انقلاب برپا نہیں ہوگا، پیغام حسینی کی روح کو بیدار نہیں کیا جائے گا، پھر صرف وہ ایک رسم اور ایک عادت کی حد تک محدود رہے گا۔ اور جب اس کے لیے کوشش کی جائے گی اور لوگوں کے اندر اس عزاداری کی روح بیدار ہوگی تو پھر ہی ہمارا معاشرہ جاگ سکتا ہے۔ آپ ایران کے حوالے سے بات کریں گی تو ایران میں آپ دیکھیے وہاں پر بہت بڑا جو کردار ہے وہ وہاں کے نوحہ خانوں کا، عزاداروں کا اور اہل منبر افراد جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو آگے لے کر بڑھتی ہے۔ مجھے امام خمینی کا ایک قول یاد آیا کہ جب انقلاب اسلامی ایران برپا ہوا تو لوگ بڑے خلاف ہو گئے کہ ٹی وی نہیں چلے گا، ٹیلی ویژن پر پابندی لگا دی جائے۔ جو عام چھوٹی سوچ کے لوگ تھے، بہت دور تک نہیں دیکھ پاتے تھے، تو امام خمینی نے کہا نہیں، یہی تو وہ پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کے جہاں سے ہم جو چاہیں لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ یعنی وہ اس ٹائم کا ٹیلی ویژن لے لیجیے اور آج آپ سوشل میڈیا لے لیجیے۔ تو یہ چیز ہے نا کہ جو آپ کا رسانے کا ذریعہ ہے، جو چیز آپ کے پاس کمیونیکیشن کا سورس ہے، آپ اس کے ذریعے سے ہی معاشرے کو بیدار کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر وہ روح پیدا کر سکتے ہیں جس میں بہت بڑا کردار خود ممبر کا ہے۔ تو وہاں کی اگر ہم قوم کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو بیداری ہے، شعور ہے، اس کی وجہ یہی عزاداری ہی تو ہے۔ خود رہبر معظم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عزاداری ہی ہے کہ جو ہم اہل تشیع کے اندر حریت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ حریت ہم نے بیدار ہی نہیں کی تو بتائیے ہمارے اپنے اندر سے شعور، آگاہی اور انقلاب اور وہ فکر کی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ وہ حریت جو ہے اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال وہ اس حوالے سے کام کرتے ہیں، اور اچھی چیز جہاں پر بھی ہو مومن کو لینی چاہیے، کیونکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، تو جہاں سے بھی اچھی بات ملے لینی چاہیے، اور ایک اچھا معاشرہ انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین خداوند عالم اس قوم کو اور زیادہ سرخرو فرمائے جنہوں نے واقعتاً کربلا سے پیغام کو لیا ہے اور وہ آگے بڑھے ہیں۔ اب ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس کس حوالے سے کام کیا ہے۔ جب ہم بھی اپنے معاشرے میں ان پوائنٹس پر آ کر کام کریں گے تو وہ بیداری ہوگی، ادروائز یہ اسی طرح سے ایک رسم ہے اور ایک عادت ہے اور ایک سلسلہ ہے جو نسل در نسل جاری و ساری ہے، جو بھرپور وہ فائدہ نہیں دے رہا کہ جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ امام حسین علیہ یہ السلام رسم ہے نا، اصلاح رسم نہیں ہے، یہ رزم ہے بالکل۔ رزم ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کیوں چلے تھے؟ فرمایا میں اصلاح معاشرہ کے لیے جا رہا ہوں، تمہارے گھر کی سالانہ مجلس عزا برپا کرنے کا اہتمام ہو، اس لیے میں نہیں جا رہا۔ تو ضروری اصلاح معاشرہ ہے۔ اب معاشرے کی کمیوں کو آپ بھی بخوبی جانتی ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، ہر اہل فکر انسان جو ہے وہ اس کو جانتا ہے، ہر اہل منبر کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان اصلاح معاشرہ کے حوالے سے دیکھے، اور جب اس پر ہی بات ہوگی تو یقیناً کوئی وقت آئے گا کہ جب ہمیں بھی اس کا ثمر ضرور ملے گا۔ کوئی لفظ جو ہے وہ بے ثمر نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، لیکن وہ چیز اپنا جو تاثیر ہے وہ ضرور دکھاتی ہے۔ بالکل، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم زمان اور مکان میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ویسے سٹارٹ میں بھی پروگرام کی یہ بات میں نے کہی کہ ہم زمان اور مکان میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم ہمارے ساری کائنات، ساری جو زمانے گزر چکے ہماری نظر میں گزر چکے، لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ سب اپنے اپنے ٹائم پہ موجود ہیں جس بھی وے سے ہیں، تو وہاں نظر آئے گا نا کہ اس نسل نے یا اس انسان نے یا اس اجتماع نے
کیا کردار ادا کیا اس معاشرے کو آگے بڑھانے میں، پیچھے دھکیلنے میں، تباہ کرنے میں یا پروگریسو بنانے میں، اور کن معیارات پہ کیا، یہ الہی قرآنی دینی اہل بیت کے تھے یا کہ مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ فلاں ان سے مروب زدہ معاشرے تھے. دیکھیں جو اسلام ناب انقلاب اسلامی لے کے آیا گیا ایران کے اندر، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خالصتاً اسلام تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ شہید مرتضیٰ مطہری اور جب ڈاکٹر شریعتی کو بھی کمپیئر کیا جاتا ہے تو ایک مقام پہ آ کے شہید مرتضیٰ مطہری آگے بڑھ جاتے ہیں، اور شہید جو ڈاکٹر شریعتی، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی پائے کے جیسے کہہ لیں نا کھڑے اور چلنے والے تھے، مگر چونکہ وہ انفلوئنسڈ ہو گئے تھے کہ یہ ایکس وائی زیڈ جو آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں دنیا میں، جس طرح آج ہمارے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو یہ چل رہا ہے تو اس لیے اس کو بھی لے لینا چاہیے، اس کو بھی لے لینا چاہیے، اس کو زمانہ بھی لے پرست ہے نا، زمانے کی وہ چیزیں زمانہ لیں گے. لیکن انہوں نے جو شہید مرتضیٰ مطہری نے خالصتاً اسلام کو لیا اور یہ حسن دکھایا آج اس کو آج تشیع و فخر سے دیکھ سکتی ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا جو صحیح چہرہ نظر آ رہا ہے وہ اسی خالص اسلام کی جو ترویج کی گئی، تربیت کی گئی اور ان چیزوں کو بتایا گیا اس کی وجہ سے آ رہا ہے. اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں مصلحت پسندی مفاہمت کر لیں گے یا ان کے نیچے لگ جائیں گے، یعنی ہم تو غلام ہیں، یوں ہیں، ہماری عورتیں بھی غلام ہیں نسل در نسل اپنے حالات اور واقعات کی، اپنی ذات کی اور اپنی خواہشات کی اور اپنے گرد و نواح کی، اور مرد بھی اسی طرح ہیں، اور ہم شاید اس غلامی کے شل کو ابھی تک توڑ نہیں سکے ہیں. یہ بڑا ہی ایک افسوسناک احساس ہوتا ہے کہ بطور قوم، بطور امت جہاں ہمیں ہونا چاہیے ہم وہاں ابھی پہنچ نہیں پائے ہیں جو ہمارا حق تھا پہنچنا تمام تر وسائل اور چیزوں کے باوجود. لیکن بہرحال ہم ابھی اپنے جو جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کی شخصیت پہ بات کریں گے کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے اور یہ ٹاپک دونوں ہی ایسے ہیں ہے دکھتا ہے اور تکلیف میں آتا ہے جب دیکھتا ہے حالات اور واقعات کو، خود اپنی ذات کو بھی دیکھتے ہوئے دکھ ہی آتا ہے. تو یہ جو بتائے گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا ایک جو بنیادی تعارف ہے اور اس کے ساتھ بطور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ وہ ایک امام کی ماں ہے، پہلے امام علی علیہ السلام کی ماں ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ ان کا جو کردار ایک بطور ایمان اور ازدواج اور اولاد کے متعلق تھا، اور اس مطلب شادی یا ازدواج سے پہلے بھی اگر ہم ان کے کیریکٹر کو بطور انسان دیکھنا چاہیں، ساری چیزیں ہٹا کر کہ ابھی وہ ماں نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے جو ان کا کردار تھا یہ بہت میٹر کرتا ہے. آج ہماری بہت سی عورتیں اس وجہ سے جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں یہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اب دیکھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہسبینڈ نہ رہیں یا کسی کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. وہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کر دیا. میں نہیں دیکھتی ان کو کہ پروڈکٹیو کام بہت زیادہ کر رہی ہوں اس حوالے سے، کیونکہ آپ جس کی بہترین مثال جناب معصومہ کم بھی ہیں کہ وہ اپنی زندگی جتنا ٹائم بھی رہی ہے، شادی شدہ نہیں بھی تھی لیکن دین کے لیے انہوں نے جو خدمت کی وہ کیسی تھی. پر ہماری خواتین یا ہمارے معاشرے نے غالباً یہ گھوٹ دیا ہے کہ آپ کے ہونے کا مقصد بس شادی اور بچے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ بری بات ہے اور نہیں ہونی چاہیے یا یہ خدا نخواستہ کوئی کم حیثیت ہے انسان کی، نہیں، لیکن بطور انسان جو آپ کی حیثیت اللہ نے بنائی ہے وہ کہیں محو ہو جاتی ہے، خود عورت کی نظر میں بھی، خود معاشرے کی طرف سے بھی، اور خود یعنی ہماری کوئی یعنی آئیڈینٹی ایز این انسان جو آپ کی آئیڈینٹی ہے وہ آپ کہیں کھو دیتے ہیں. تو وہ آئیڈینٹی میں جناب فاطمہ بنت اسد کی جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جو ان کی فیملی کے پھر ذرا شادی اور اس کے بچوں کے حوالے سے. جناب فاطمہ بنت اسد پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے لیے تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، ان کی مداح سرائی کی، اور جس طرح سے انہوں نے ایک خاتون ہو کر اسلام کی خدمت کی ہے، اور اسلام کی خدمت بھی انہوں نے دو پہلوؤں میں کی ہے، کیونکہ اسلام اس وقت جو کھڑا تھا وہ دو ستونوں پر کھڑا، ایک نبوت ہے اور دوسری امامت ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کا دیکھیے تو دونوں حوالوں سے ہی کردار پہ مثال ہمیں نظر آتی، اور خود خداوند عالم ان کی تعریف اور ان کی مداح سرائی کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا،
کہ मेरा रसूल जब हमने आपको यतीम पाया तो फिर आपको पनाह दी। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनागाह का नाम हजरत अबू तालिब और जनाब फातिमा बिन्ते असद। इससे सुभान खूबसूरत इन खातून के लिए, इन मोहतरमा के लिए, इन मुकद्दसा बीबी के लिए और क्या शर्फ हो सकता है कि खुदावंद आलम उनको रसालत की पनागाह करार देता हुआ नजर आता है। और फिर उसमें भी देखिए कि पनागाह भी किसके हैं? रसूल अल्लाह के लिए। और खुदा फरमाता है कि हमने आपको पनाह दी है, यानी उनकी पनागाह को अल्लाह ताला अपने साथ निस्बत देता है, जिससे उनकी फजीलत जो है वो और भी ज्यादा हो जाती है। तो जनाब फातिमा बिनते असद को अगर एक उनकी खिदमात के हवाले से देखा जाए, उनकी जिंदगी के हवाले से देखा जाए, तो ये वो खातून है जो हर तरह से हमें बेमिसल और बेमिसाल नजर आती है। और ये किताब उम्महाते मासूमीन जिसका जिक्र किया हमने, हो सके तो बहरहाल जरूर पढ़िए, मुताला कीजिए, खुद मासूमीन की जो माएँ हैं उनकी वालिदा गिरामी उनके बारे में मालूम हो। तो खुद इसमें भी जनाब फातिमा बिनते असद का बड़ा खूबसूरत तस्करा किया गया। और भी बहुत सारी किताबों में मौजूद है कि जनाब फातिमा बिनते असद वो मुकद्दस बीबी हैं कि जो जिनको उनके नसब में देखा जाए तो भी बेमिसाल है, उनके इज़्दवाज में देखा जाए तो हजरत अबू तालिब जैसे इंसान अल्लाह ताला ने उनको अता किए, उनकी औलाद में देखा जाए तो खुदावंद आलम ने उनको बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी औलाद अता की। और ऐसी औलाद थी कि जो जनाब फातिमा बिनते असद के उनकी तरबियत और उनको ऐसा निखारा कि जो इस्लाम के लिए एक सरमाया करार पाई है। गुजरते हुए उनकी औलाद का जिक्र करेंगे। एक तो जनाब तालिब थे, जनाब अकील हैं, जनाब जाफर हैं और जनाब अली इब्न अबी तालिब हैं। और उनकी दो बेटियों का जिक्र मिलता है, जनाब उम्मे हानी और जनाब जमाना। अलबत्ता इनका कुछ जगहों पे नाम फातिहा या फाख्ता कुछ इस तरह से भी मिलता है, लेकिन हमें ज्यादा जनाब जमाना के नाम से मिलता है। ये इनकी औलाद है और ऐसी बेमिसल जनाब फातिमा बिनते असद की जिंदगी है कि जिसकी हलावत और जिसकी मिठास हम जब पढ़ते हैं बीबी की जिंदगी को, तो फिर वही बात है कि हमने इनको पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने इनकी फजीलतों को देखा और हम खुश हो गए। मैं ये मिसाल अक्सर दिया करती हूँ कि अगर कोई बहुत बुलंदी पर खड़ा है, आप तो नीचे खड़े उसकी तारीफें करते रहें कि वो बड़े आला मकाम पे है, वो बहुत ऊंचाई पर है, उसे वो ऐसी जगह पर है जहां पर उसको सब कुछ नजर आ रहा है, जो भी आप कहते रहें, आपको तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो तो बुलंदी पर और अल्लाह ताला के दिए हुए आला तरीन फजाइल पर वो रुतबा ज़दा है। लेकिन हम जब खुद उनके नक्शे पा पर कदम उठाते हुए रखते हैं और हम जहां तक सऊद करते हैं, उस महराज की तरफ जाते हैं, उस किरदार की बुलंदी को पाते हैं, हम भी उस अजमत के अंदर शामिल होते चले जाते हैं, हम भी उनके करीब से करीब तर होते चले जाते हैं। तो जनाब फातिमा बिनते असद की अगर आप जिंदगी को भी देखें तो बीबी जनाब फातिमा बिनते असद की जिंदगी भी बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी कमाल जिंदगी है। बीबी के ईमान के हवाले से मैं जरूर तस्करा करना चाहूंगी, फिर हम इसको आगे आज अपने हवाले से भी देखेंगे, जैसे आपने खवातीन के हवाले से बात की। लेकिन सबसे पहली चीज वो है कि जो ईमान है, जो इखलास है, जो इंसान जैसे कोई भी इंसान चलने के लिए अपनी जो है वो दो टांगों का मुहताज है, इसके बगैर वो रास्ता तय नहीं कर सकता जाहिरी तौर पर। इसी तरह से उसकी जो रूहानी तरक्की है वो ईमान और इखलास पर कायम है। उसके ईमान और इखलास से ही सफर तय होता है और वो चलता हुआ कुर्बे इलाही पर इंसानियत की महराज तक वो पहुंचता है। तो जनाब फातिमा बिनते असद के अगर हम ईमान के बारे में देखें तो बीबी के ईमान का जो किस्सा है वो हमें बारहा मिलता है। जैसे कि जब हजरत अबू तालिब से इज़्दवाज हुई और हजरत अबू तालिब ने जो खुतबा पढ़ा था, उसमें भी जनाब फातिमा बिनते असद की जो है वो हमें तायीद नजर आती है। और क्योंकि गुफ्तगू फिर तुलानी हो जाएगी, हजरत अबू तालिब का बड़ा खूबसूरत खुतबा है, हम अब उससे जो है वो सरफ नजर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जनाब फातिमा बिनते असद का अपना ईमान अगर देखें तो
ایک بڑا ہی پیارا بیوی کا وہ زندگی کے لمحات ہیں جہاں پر بیوی نے بہت ہی واضح طور پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، اور وہ مقام وہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت کا وقت قریب آیا، اور بی بی جو ہیں وہ خانہ کعبہ پر گئیں، اور خانہ کعبہ پر جا کر بی بی نے اتنے خوبصورت کلمات بولے کہ جو ان کے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے مولا کائنات کی ولادت جب ہوئی ہے اس وقت تک ابھی اسلام جو ہے، اسلام ابھی اس کے کوئی 12-13 سال کے بعد ظاہری طور پر اعلان کیا جائے گا، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ ایمان پر قائم تھیں، با ایمان تھیں، مؤمنہ خاتون تھیں، اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آ کر بی بی نے جو کلمات کہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، جو خود ان کی اپنی زبان سے ان کے ایمان کی بلندی کو، ان کی معرفت کو، ان کے اخلاص کو ثابت کرتا ہے، کہ پھر اس کے بعد کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب یا بی بی فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی مولا کائنات ایمان پر نہیں تھی، یا نعوذ باللہ وہ کافرہ تھیں، یا کوئی بھی ایسے نازیبا الفاظ کہہ نہیں سکتے۔ بی بی جب وقت ولادت مولا کائنات قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کی دیوار کے پاس آئیں اور آ کر فرماتی ہیں رب انی مؤمنۃ بکا، اے پروردگار عالم میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، انی مؤمنۃ کہ میں مؤمنہ ہوں، ایمان رکھتی ہوں، ایسے جیسے ابھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ کا حکم نہیں ہوا، لیکن بی بی اپنے انداز میں خدا کو مخاطب کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ رُسُلٍ وَكُتُبٍ، اور پروردگار جو بھی تیری طرف سے رسول آئے ہیں اور کتابیں نازل ہوئی ہیں میں ان سب پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ یہ دیکھیے ان کی کمال ایمان کی گواہی ہے، وہ صرف اتنا بھی کہہ دیتی مؤمنۃ بکا کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں کافی تھا، لیکن وہ تصدیق کر رہی ہیں ایک ایک چیز کی کہ میں تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، وَإِنِّي مُصَدَّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم خلیل، اور میں تصدیق کرتی ہوں کلام اپنے جد حضرت ابراہیم کی، یعنی جو ملت ابراہیم یا دین حنیفہ کے نام سے ہم پہچانتے ہیں کہ میں اس دین پر قائم ہوں جو حضرت ابراہیم پیغام توحید دے کر آئے تھے۔ وَإِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، یہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، پھر بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ بیت عتیق کا اقرار کرتی ہیں، فبحق الذی بنا ھذا البیت، اور تجھے اس کے حق کا واسطہ کہ جس نے اس گھر کو بنایا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے، یہاں آپ رسولوں پر بھی، اللہ پر بھی یعنی توحید کی گواہی بھی دی ہے بی بی نے، بی بی فاطمہ بنت اسد نے۔ اس کو میں ذرا ڈیٹیل سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے ایمان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، ہم ان کے ہی لفظوں سے ان کو پہچانے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر فائز تھی اور کتنی معرفت رکھتی تھی۔ آپ دیکھیے انہوں نے توحید کی بھی گواہی دی، اس میں انبیاء کی رسالت کی گواہی بھی دی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کتب سماویہ کی بھی گواہی دیتی نظر آتی ہیں، دین ابراہیم پر قائم ہیں، بیت عتیق کی، اور یہ تمام گواہیاں دینے کے بعد اور اس بیت اللہ کی حرمت کا بھی وہ یہاں اظہار فرما رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اگلا درجہ آتا ہے، یعنی توحید، عدل، نبوت، کتب، ان تمام چیزوں پر ایمان کا اظہار کرنے کے بعد اب یہ بہت پیارا جملہ ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جملہ۔ اب بی بی فرماتی ہیں وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطَنِي، کہ پروردگار عالم تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے۔ اب نہ کوئی ماں اس طرح سے ایسے وقت میں بیت اللہ کی عظمت اور حرمت اتنی ہے اس کے قریب نہیں آتی، اور جو ان کے بطن میں ہے وہ جانتی ہیں کہ یہ جو آنے والی ہستی ہے، جو آنا ہے، یہ ولایت کے مقام پر قائم ہے۔ تو گویا بی بی مولا کائنات کے آنے سے پہلے، رسول اللہ کے رسالت
का ऐलान करने से पहले रसालत का भी इकरार फरमा रही हैं और विलायत का भी इकरार फरमा रही हैं। तो यही तो दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम भी है उनके अंदर और ईमान भी है। विलायत की जो शर्त है वो विलायत पर भी ईमान रखनी है कि खुदाया तुझे इस मौलूद का वास्ता जो मेरे बतन में है, माँ यस्सरता अलैया विलादती की परवरदिगार आलम मेरे लिए इस विलादत को आसान फरमा दे। तो खुद जनाब फातिमा बिनते असद का ये कलमा कहना इस बात की बखूबी दलील और गवाही है कि जनाब फातिमा बिनते असद जो है वो दीन पर कायम थी और ऐसा कायम थी कि मारिफत के साथ, पहचान के साथ, सिर्फ वो अपने अजदाद से सुनती हुई नहीं आ रही हैं कैसा दीन है, बल्कि उस दीन की मारिफत रखती हैं, तौहीद की, किताबों की और अंबिया की और विलायत की, और इन तमाम का वास्ता देके फिर खुदावंद आलम से दुआ मांगी और फिर बैतुल्लाह की दीवार शक हुई। और जनाब फातिमा बिनते असद अब यहाँ पर घबराई नहीं है, बल्कि वो इसके अंदर चली गई, क्योंकि वो जानती हैं कि मैंने खुदा को जितने अजमतों के वास्ते दिए हैं और जितने जैसे मैंने तवस्सुल किया परवरदिगार आलम से, ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता, एक दर वाह किया है, एक रास्ता मेरे लिए खोल दिया है और बीबी अंदर तशरीफ ले गई है। अब एक आम खातून से उसका कंपैरिजन करें तो ये चीजें हमें बखूबी समझ आती हैं, जो उनके ईमान को और उनके इखलास को जाहिर करती हैं। फिर उसके बाद जनाब फातिमा बिनते असद की हम जिंदगी को देखते हैं तो एक खातून होने की हैसियत से भी आप देखिए कि बीबी ने अपनी औलाद की कितनी बेहतरीन परवरिश की है। इस परवरिश के हवाले से सबसे पहले तो रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत है उनकी, ऐसी बेमिसाल उन्होंने मोहब्बत की और बड़ी ही मोहब्बत के साथ उन्होंने परवान चढ़ाया, बड़ी ही मोहब्बत के साथ परवरिश फरमाई और अपनी बाकी औलाद की भी परवरिश फरमाई है। और जनाबे अपने घर के माहौल को इतना रूहानी और इतना बेहतरीन बनाया कि उनकी पूरी औलाद जो है वो रसूलुल्लाह के साथ खड़ी है और रसूलुल्लाह के हर मकाम पर जो है वो साथ देती हुई हमें नजर आती है। तो जनाब फातिमा बिनते असद ने यहाँ पर भी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना अमल कायम किया। फिर आप देखिए कि जनाब फातिमा बिनते असद को उनकी जब हम तरबियत के हवाले से देखते हैं तो जनाब फातिमा बिनते असद खुद तो बातकवा खातून थी, बाहया थी, ईसार था उनके अंदर, सब्र था और सादगी के साथ बीबी ने अपनी जिंदगी को गुजारा, मेहमान नवाजी के साथ गुजारा। और जनाब फातिमा बिनते असद खुद सब्र और इस्तकामत पर ऐसी कायम थी कि जब रसूलुल्लाह जो है वो शाबे अबी तालिब में थे तो बीबी ने भी कितनी सख्तियों को बर्दाश्त किया, ऐसे ही जैसे रसूलुल्लाह ने उन मुश्किलात को बर्दाश्त किया तो जनाब फातिमा बिनते असद भी उसी सब्र और उसी इस्तकामत के साथ हमें नजर आता है कि वो रसूलुल्लाह के साथ इतने बेहतरीन तरीके से खड़ी रही हैं। हालांकि वो रसूलुल्लाह की असल वालिदा नहीं है, उनकी चची ही हैं, लेकिन वो दीन पर इसी तरह से ही कायम थी और इसकी अहमियत को समझते हुए जनाब फातिमा बिनते असद रसूलुल्लाह के साथ कायम रही। और जनाब फातिमा बिनते असद को अगर हम एक माँ के रूप में देखते हैं तो एक माँ के हवाले से आप देखिए तो बीबी ने इतनी बेहतरीन तरबियत की, अपनी औलाद को सादगी सिखाई, अपनी औलाद को ईसार सिखाया है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हम अगर एक मुआशरे के हवाले से बात करें तो बच्चे इस बात को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते कि वालिदैन की तवज्जो जो है उनके किसी कजन पर ज्यादा हो और अपनी ही औलाद पर कम हो। लेकिन जब हम हजरत अबू तालिब और जनाब फातिमा बिनते असद को देखते हैं वो हर मकाम पर रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और अपनी औलाद को जो है अपनी औलाद पर तरजीह देते हैं रसूलुल्लाह को, और पूरी औलाद में से कोई भी इस बात पर जो है वो एतराज हमें किसी मकाम पर करता हुआ नजर नहीं आया। गोया जनाब फातिमा बिनते असद की तरबियत में जो एक चीज बहुत मुझे नुमाया लगती है वो ईसार है, क्योंकि अपनी औलाद के अंदर ये चीज पैदा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि औलाद समझती है कि हमारे वालिदैन हैं तो हमारा ही इन पर ज्यादा हक है,
لیکن انہوں نے یہ چیز ان کو باور کروائی اور اپنی اولاد کو یہ چیز تسلیم کروائی، اور دل کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ایثار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ کسی مقام پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا، اور اتنی بہترین ماں تھی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب امام ہیں، ان کی تربیت فرمائی اور اپنی باقی بھی تمام اولاد کی اس انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ جو اسلام کے لیے سرمایہ قرار پائے۔ پھر جناب فاطمہ بنت اسد کی شجاعت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ شجاعت کا پہلو آپ دیکھیے ایسا ہے کہ بی بی نے شروع سے ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر شجاعت کا وہ ایک پہلو بھر دیا تھا کہ مولا جو ہے وہ جب ایک شعر ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلمت ولات شدیدت وصورتن کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر جو ہے وہ شیر سے مشابہ ہے، ان کی شجاعت سے مشابہ ہے کہ ایک ماں ایسی ہے کہ جو شروع سے ہی اپنے بچے کی جو تربیت فرما رہی ہیں وہ شجاعت پر فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی تو یہی ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنی شجاعت کے ساتھ سب کے سامنے آئے گا اور ایسے ہی مضبوط ہو کر کھڑا رہے گا۔ اور یہی شجاعت ہی دیکھیے ہمیں مولا کائنات اور ان کی باقی تمام اولاد میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب جناب عقیل کی زندگی میں مولا کائنات کی ظاہری خلافت کے دور میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے بھائی آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ ان کے لیے بیت المال سے جو ہے وہ بڑھا دیا جائے، اور مولا کائنات نے عدل کے مطابق جب جواب دیا ہے تو جناب عقیل نے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ اپنا مدعا بیان کرنا ایک اور چیز ہے، اعتراض کرنا ایک اور چیز ہے۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی تربیت تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا امامت کی طرف سے اور جو اسلام میں درست ہوگا ہمیشہ اسی کو ہی اختیار کیا جائے گا، اسی کو ہی اپنایا جائے گا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کو ایک خاتون کے انداز میں دیکھا جائے، ایک ماں کے انداز میں دیکھا جائے، ہمیں ان کا ہر عنوان سے بہترین کردار نظر آتا ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کو ایک ساز کے انداز سے اگر ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیے وہاں پر بھی ان کا کردار کتنا ہی بہترین اور کتنا ہی اچھا ہے۔ مجھے کسی مقام پر ایسا نظر نہیں آیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان میں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی اختلاف رائے ہوا ہو۔ قطعاً کہیں پر بھی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، تو ان کے سامنے پرورش کرنے والی رسول اللہ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جو صرف علی کی ماں نہیں بلکہ رسول اللہ کے لیے بھی ماں ہی کی مانند ہے، اور جناب زہرا نے بھی ان کو ایک ماں کا ہی رتبہ دیا۔ قطعاً کسی بات پر بھی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ جب میں نے ان کو ایک ساس بہو کے حوالے سے ان دونوں شخصیات کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی رائے کا بے حد احترام فرماتی، اور خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جناب فاطمہ بنت اسد کا بے حد ان کی رائے کا احترام فرمایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جناب فاطمہ یعنی جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب سیدہ النساء العالمین نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو آپس میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی بیلنس یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ توازن اپنے گھر میں جب بنائیں گے تو پھر ہی وہ گھر ایک بہترین طریقے سے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس تعلق کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا اس حساس تعلق میں بے حد ضروری ہے۔ سادگی کی زندگی کو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے گھر میں اپنایا، اور جناب سیدہ زہرا نے بھی اسی انداز سے ہی ان کے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ کہہ لیجیے اڈاپٹ کیا اور اسی طرح سے ہی وہ
لے کر چلی ہیں. پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے. وہ اپنے دائرہ کار میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں اور وہ اپنے دائرہ کار میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں. تو اس طرح سے گھر کا ایک بہترین توازن قائم ہو جاتا ہے. تو ایک خواتین کے یہی پہلو ہیں، یہی اس کی زندگی کے روح ہیں کہ جہاں پر وہ ایک بہترین کردار ادا کر کے اچھے معاشرے کو ترتیب دے سکتی ہے. آج کی خاتون کے لیے بھی تو یہی سارے کردار ہیں کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ جب آگے بڑھے گی اور اپنی شخصیت میں ایک توازن پیدا کرے گی تو ہی گھر میں اور معاشرے میں ایک اچھا بہترین توازن قائم رہے گا اور گھر کا ماحول بھی ایک دین کے اسلوب کے مطابق چلے گا. گھروں کے اندر محبت اور سکون کا جو ہے وہ ماحول قائم دائم رہے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد. اب آپ کا ایک کوشچن تھا کہ جو ان خاتون ان بیٹی ہے وہ تو ایک اس رشتہ موجود ہے، بہن ہے، آگے وہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ایک ازدواجی تعلق میں قائم نہیں ہوتی ہیں، بیوی نہیں بنی، وہ ماں نہیں بنی ہے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اسی لیے بھیجا کہ وہ ازدواج کر کے اپنے ان رشتوں کو پورا کرے. بہرحال ایک تو بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ سختی نہ کی جائے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ رشتے بعد میں ہیں، سب سے پہلے وہ خود ایک انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاتون ہونے کا شرف عطا کی ہے، ایک معراج عطا کی ہے اور اللہ کو خواتین سے جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. انسان اللہ کے قرب کے راستوں کو طے کرنے کے لیے آیا ہے. تو اگر اب ماں ہے، بیوی ہے، گھر کو بنانا اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے کرتا ہے، اگر یہ نہیں تو اپنی شخصیت کو برقرار رکھیں. آپ ایک معاشرے کی بہت اور بھی طریقوں سے بہت سے عنوان ہیں جہاں سے آپ معاشرے کی خدمت کر سکتی ہیں اور معاشرے میں اپنا ایک بہترین مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں اور اپنے اس مثبت کردار سے قرب الہی حاصل کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ سب کچھ آگے جانا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا، نہ یہ کہ اپنی شخصیت کو سپوائل کر دیں، ختم کر کے اور ضائع کر کے یہاں سے جائیں، بلکہ اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے اس زندگی میں معاشرے میں کوئی بھی ایسی خدمت کر کے آپ اپنی اگلی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ سسٹر ہادیہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سب پہلوؤں کو بڑے اچھے طریقے سے کہ ایک جو کوالٹی ایک کیونکہ ایک شجاع ماں ہوگی، ایک بامعرفت ماں ہوگی، ایک با ایمان انفیکٹ خاتون ہوگی، تو وہ اس خاندان کو تشکیل دے سکے گی جو شجاع ہوگا، جو دلیر ہوگا، جو بہادر ہوگا، جو بامعرفت ہوگا، جس کا کیریکٹر سٹرونگ ہوگا، جو میدانوں میں سختیوں میں مشکلات میں اللہ کی خاطر جینے اور مرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اور اس حوالے سے ہر سختی کو سامنا کرتا ہوگا. جو ہمارے معاشروں میں کشادگی نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے نہیں اپنی خواہشات کے لیے جینا اور مرنا ہے. ہر انسان دوسرے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، ڈسرسپیکٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کی توہین کرتا ہے اور ایک توہین امیز معاشرہ ہمارے پاس موجود ہے ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی اس میں بات کریں گے. لیکن یہ اپنی جگہ ایک تکلیف دہ ریالٹیز ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، کہ اتنا علم ہونے کے باوجود، ہستیاں ہونے کے باوجود، رول ماڈلز ہونے کے باوجود، قرآن حکیم جیسی کتاب ہونے کے باوجود ہم کتنے بنجر خود بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کو بھی ہم نے اسی طرح سے بنا رکھا ہے کہ جسے سب سے زیادہ زرخیز ہونا چاہیے تھا، عروج سے بھرپور ہونا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس نے لیے وقت نکالا ہمارے لیے دیکھیے اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جی 1 منٹ میں اگر آپ اپنی بات کہنا چاہتی ہیں. میں بس اس کا ایک ہی بات کہنا چاہوں گی. دیکھیے خاتون ہونے کے حوالے سے اس کے اندر صبر، استقامت بہت زیادہ ضروری ہے اور وہی خاتون اپنے ہر ریلیشن شپ میں کامیاب ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ اسٹیمنا پایا جاتا ہے، ادروائز وہ پھر ناکام ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ اسے پلٹ کر اپنی ہی طرف آنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو ہی بنانا پڑتا ہے کہ اپنے اندر اتنا اسٹیمنا لے کر آئے کہ وہ ایک اتنی خود مضبوط خاتون بنے
تاکہ اس کی مضبوطی سے ہی ایک اچھا اور بہترین معاشرہ تشکیل پا سکے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اپنی ذات کی مضبوطی ہی، اندر کے دشمن جو ہوتے ہیں نا وہ باہر کے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، سادہ سا رول یہ ہے۔ تو جو ہماری اندر کی کمزوریاں ہیں، چاہے ڈر، خوف اور جہالت کی فارم میں ہے یا کسی بھی فارم میں، بس نئی نگاہ ہونی چاہیے اور ان پہ کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت اور شمولیت کے لیے۔ دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی محمد والے محمد اور امہات المعصومین کی سیرت اطہر پر عمل کرنے کی جو ہے وہ قابلیت پیدا کر سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور گرد و نواح میں سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔